अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। आज मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो रही होगी क्योंकि मैं अभी 1 घंटा 20 मिनट से ज़ायद रिकॉर्डिंग करके आई हूँ। तो अभी मैं मज़ीद कर रही हूँ क्योंकि इंशाल्लाह अगले 2 एपिसोड में इश्क़ दिलबरम नावल हम ख़त्म कर लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने रिव्यूज़ की। सबसे पहले सुज़ैन शेख, हमेशा की तरह बेहतरीन रिव्यू आपने दिया है, हमेशा की तरह बेहतरीन रिव्यू दिया है। और ये जब रूही की बातें करती है मुझे बड़ा क्यूट लगता है। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मान के फाइनली अच्छे अच्छे कमेंट्स को लाइक करना स्टार्ट कर दिया है और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फ़ाइज़ा राजपूत, हमेशा की तरह बेहतरीन रिव्यू दिया है और मुझे बहुत पसंद आया यार, ये बहुत मज़े के रिव्यू देती है। उसके अलावा आज तो काफ़ी दिनों के बाद मेरी रिजवाना भी वापस आ गई और बहुत मज़े का रिव्यू दिया है। इसे माशाल्लाह से मज़ा ही आ गया। इतना लॉन्ग रिव्यू था कि वो मेरी कटिंग भी मुझसे नहीं हुई और लास्ट पे एक लाइन भी छूट गई, पता नहीं उसमें क्या लिखा था, अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो बहुत लंबा इसने रिव्यू दिया है। और इसके अलावा एक और, हाँ जी, नबा, सबसे पहले तो नबा कोई बात नहीं, नाम गलत हो जाता है, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत मज़े का रिव्यू दिया। बाकी सारे कमेंट्स भी बहुत अच्छे थे लेकिन मेरा नेट बंद हो गया जिसकी वजह से मुझे मिले नहीं, तो आई एम सॉरी। इंशाल्लाह कल या परसों की पोस्ट में मैं बाकी के जो रिव्यूज़ रह गए हैं उनको भी ऐड कर लूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। तो जनाब किधर गई मेरी एपिसोड, सामने आ जाओ, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी। ओके, वहशत जुनून किस्त नंबर 21, तहरीर अरीज शाह। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने प्रूफ रीड नहीं किया तो गुजारा कर लेना। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। इसका भाई हर रोज़ इसे फ़ोन करता और इसे वहाँ बुलाने की मालूमात फ़राहम करता। वो इन दिनों बेहद सुकून थी। इसका भाई इसके बारे में सोच रहा था, इसका ख्याल कर रहा था। इसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी और अब वो इसे हमेशा के लिए वहाँ बुला रहा था अपने पास। अभी तो वो ये भी कह रहा था कि वो यहाँ एक अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देगा और इसका फ्यूचर महफूज हाथों में सौंप देगा। लेकिन वो कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फ़िलहाल वो ये सब कुछ इसे बताकर इसे परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सारी बातें बाद की थी। एक दफ़ा वो अपने भाई के पास पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बस वो यहाँ से निकलना चाहती थी, जल्द से जल्द अपने भाई के पास पहुंच जाना चाहती थी। कल तो इत्तफाक से इसकी भाभी ने भी फ़ोन पर इसके साथ बात की थी। इसके लहबो लहजे में अफसोस था क्योंकि जो कुछ इसके साथ हुआ था वो बाकौल इसकी भाभी के कोई छोटी सी बात नहीं थी और ये बात तो वो खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। लेकिन इसने अपनी भाभी के अंदाज़ में किसी तरह का कोई गुस्सा या तंज महसूस नहीं किया था। शायद वो भी इसकी कंडीशन को समझ रही थी और फिर बाद में इसने बहुत प्यार से बात की। काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे से बातें करती रही और फिर फ़ोन बंद करने के बाद भी वो इसी के बारे में सोचती रही। बहुत जल्द वो अपने भाई और भाभी के पास होगी, ये एहसास ही बहुत खूबसूरत था। अब इसे आयाम का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद अपने अपनों के पास जा रही थी। हीर को क्या हर रोज़ इसके भाई का फ़ोन आता है? और इन दोनों में आपस में क्या बात होती है? क्या इसने तुमसे कभी भी शेयर किया? क्या इसने तुम्हें इस बारे में कुछ भी बताया? वो आज सुबह घर से निकलने से पहले तानिया से पूछने लगा। नहीं सर, इसने मुझे बताया तो कुछ नहीं, लेकिन बस यही बताया कि इसके भाई का फ़ोन आता है और जब फ़ोन आता है तब तक तो मैं सो चुकी होती हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं कि इन दोनों में क्या बातें होती हैं और वैसे भी भाई बहन की पर्सनल बातें सुनना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तानिया को यही लगा था कि वो जानना चाहता है कि हीर अपने भाई से क्या बातें करती है और इतने दिनों के बाद इसका भाई इससे राब्ता क्यों कर रहा है। यकीनन ये सवाल तो इसके जहन में आना ही चाहिए था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तानिया खुद भी यही सोच रही थी।
نہیں، اس کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اس پر نظر رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف پوچھ رہا ہوں کہ وہ تم سے سب کچھ شیئر کرتی ہے تو یقیناً تمہیں اس بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتاتی ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں اس کا بھائی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو اب یوں رابطہ کرنا کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے۔ ویسے اسے اپنی بہن کی کبھی یاد نہیں آئی اور اب وہ ہر روز فون کرتا ہے۔ اسے ہیر کی طلاق کے بارے میں تو یقیناً پتہ چل ہی گیا ہوگا، اور یہ بھی کہ وہ یہاں اس گھر میں رہتی ہے، تو کیا اس نے اس گھر پہ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا؟ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ اگر تم ہیر سے پوچھ کر بتا دو تو مناسب رہے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ تانیہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ آج رات ہیر سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ اگر ہیر نہ بھی بتاتی تو بھی وہ اپنے سر کے لیے خود ہی کوشش کر سکتی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ مسلسل ہیر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ہیر کا بھائی اسے کبھی فون نہیں کرتا تھا۔ وہ انسان جو ہیر کو اپنا بوجھ سمجھ کر سر سے اتار کر کسی کے ساتھ بھی باندھ کر چلا گیا، وہ اب اسے بار بار فون کر رہا تھا۔ کل رات وہ اسٹڈی روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اسے اس کے کمرے سے آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت شاید وہ اپنی بھابھی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بہت جلد میں آپ سے ملوں گی۔ شاید وہ لوگ واپس آنے والے تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا۔ فی الحال وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اگر اس کا بھائی اس کی طلاق کے بارے میں جان چکا ہے تو یقیناً اس کے کسی غیر مرد کے گھر پہ رہنے پر اعتراض تو ہوگا ہی۔ حقیقتاً وہ انسان اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن وہ ہیر کا بھائی تھا اور یقیناً ہیر اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ شاید اسے ہیر کا رشتہ بھی اس سے مانگنا پڑ سکتا تھا۔ ہیر کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اگر اسے رشتہ مانگنا بھی پڑتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سوچ سے دور کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اسے کیوں لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہیر اس کے لیے کوئی مصیبت تیار کر رہی ہے۔ وہ اسے کسی بھی طرح کی مصیبت کا شکار ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ بہت جلد وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا۔ اس کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے وہ صرف اس کے سامنے نہیں جا رہا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنی من مرضی کرے۔ یار مجھے تم سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جیسا کہ اب تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارا رابطہ ہو چکا ہے تو انہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہوگا نا تمہاری طلاق کے بارے میں، تو انہوں نے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ تمہیں ایک مرد کے گھر پر کیوں رہنے دیں گے؟ مطلب وہ بھائی ہیں تمہارے، تو انہیں برا تو لگا ہی ہوگا نا یہ جان کر کہ تم کسی انجان آدمی کے گھر پر رہ رہی ہو۔ ایام سر کو تو شادی سے پہلے تم جانتی بھی نہیں تھی، اور پھر اس آدمی کا تعلق بھی تمہارے پہلے شوہر سے ہے۔ میرا مطلب ہے وہ تمہارے شوہر کا بھائی ہے، تو اس نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا ہوگا۔ وہ دونوں کچن میں کھڑی پاک کارن بنا رہی تھی جب اس نے ہیر سے سوال پوچھ لیا۔ پہلے تو ہیر نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ فی الحال وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی تک وہ یہ بات صرف اپنے تک محدود رکھے ہوئے تھی اور آگے بھی ایسا ہی سوچا تھا۔ اعتراض تو ہوگا ہی نا، ظاہر سی بات ہے، لیکن اتنے دور بیٹھ کر وہ بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت وہ بہت مجبور ہیں، اور میں نے بھی ان کے سامنے ایام کی بہت تعریفیں کی ہیں، انہیں بتایا ہے کہ ایام اچھے انسان ہیں اور بنا کسی غرض کے مجھے یہاں رکھ رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ تو ایام کے شکر گزار ہیں اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں ان سے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں تو تم نے انہیں یہ بھی تو بتا دیا ہوگا نا کہ تم دونوں کی جلدی شادی ہونے والی ہے، تو ان کا کوئی اعتراض کرنا بنتا بھی نہیں۔ کتنا اچھا ہوتا نا کہ اگر وہ یہاں پر آ جاتے، تمہاری اور ایام سر کی شادی میں بھی ابھی تو کافی سارا وقت ہے، آ نہیں سکتے کیا وہ؟
تانیہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ابھی بہت وقت ہے، میری تقریباً روز ہی ان سے بات ہوتی ہے، میں ان سے ضرور کہوں گی یہاں آنے کے لیے، اگر وہ آ گئے تو اچھا ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہو سکے گا کیونکہ سعودی عرب سے یہاں آنے میں بہت خرچہ ہوتا ہے اور میرے بھائی بہت زیادہ امیر نہیں ہیں۔ وہ پاک پون لے کر باہر نکلی جہاں روحی باہر صوفے پر بیٹھی اس کی منتظر تھی کیونکہ آج وہ پھر سے اس کی پسند کی مووی دیکھنے والے تھے۔ ایام شام کو گھر آیا تو اسے ہیر اور روحی باہر باغ میں نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی ہیر چہرہ پھیر گئی تھی جبکہ روحی اس کی جانب بھاگتے ہوئے آئی اور اسے ہگ کیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیتا خود فریش ہونے چلا گیا تھا جبکہ روحی واپس ہیر کے پاس چلی گئی تھی کیونکہ وہ اسے کلرز کی پہچان بتا رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے سامنے سے ہی تانیہ آتی نظر آئی۔ تانیہ بھی اسے دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اس کے پاس ہی رک گیا۔ ایام سر، میں نے آپ کا سوال اس سے پوچھ لیا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے بھائی کو یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ویسے بھی ہیر اپنے بھائی کو آپ کے متعلق سب کچھ بتا چکی ہے اور اس سے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ اس سے شادی کرنے والی ہے، اور ہیر کے بھائی نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر ممکن ہو سکے تو وہ اپنے بھائی کو یہاں پر بلا لے آپ کی اور اپنی شادی میں، لیکن ہیر نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہیر کا بھائی شاید یہ ساری باتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور ہیر کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی جس پر ایام صرف ہاں میں سر ہلاتا اپنے روم کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ مطمئن تو اب بھی نہیں ہوا تھا لیکن ہیر کا اپنے بھائی کو یہ بات بتا دینا کہ وہ ایام سے شادی کرنے والی ہے اسے پرسکون کر گیا تھا۔ اگر اس بات کی وجہ سے ہیر کا بھائی کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہا تھا تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ یہ لیجیے میڈم، سر نے آپ کے لیے چائے بھیجی ہے۔ وہ گرما گرم چائے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی جبکہ روحی کے فیڈر میں اس کا دودھ وہ اس سے پہلے ہی تھما چکی تھی۔ تانیہ، تم تو جانتی ہو نا کہ میں دن میں چائے نہیں پیتی، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ تو اماں نے عادت لگا دی تھی اسی لیے صبح پی لیتی ہوں، ورنہ مجھے چائے کا ذائقہ اتنا پسند نہیں ہے، تم نے بیکار میں زحمت کی، اس وقت میں ہرگز چائے نہیں پیتی، وہ انکار کرنے لگی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ صبح ایک کپ چائے کا لیتی تھی، اس کے علاوہ اس نے کبھی چائے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میڈم، آپ شادی سے پہلے چائے کی عادت ڈال لیں کیونکہ سر کو تو ہر 1 گھنٹے کے بعد چائے پینے کی عادت ہے، بلکہ بیماری ہے، وہ چائے کے بنا نہیں رہ سکتے، آفس میں بھی، یہاں گھر پر بھی، اور وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو بھی ہر گھنٹے کے بعد چائے کی طلب شدت سے جاگتی ہے اور وہ اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ویسے تو میں جانتی ہوں کہ تم دوپہر میں چائے نہیں پیتی، لیکن سر نے کہا کہ 1 کپ میرے لیے اور 1 ہیر کے لیے بناؤ، تبھی تو میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی جبکہ ہیر نے اب بھی چائے کا کپ نہیں تھاما تھا کیونکہ وہ اسے پینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نفی میں سر ہلانے پر تانیہ نے اسے گھور کر دیکھا جس پر وہ پیاری سی مسکان کے ساتھ مسکرا دی تھی۔ میری پیاری سی دوست، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ بلا زبردستی کیوں پیوں گی، میں اسے کچن میں رکھ کر آتی ہوں، تب تک تم روحی کے ساتھ کھیلو۔ اس کے ناراضگی سے منہ بنانے پر وہ فوراً اس کی نگاہوں کے سامنے سے اٹھ گئی تھی جبکہ تانیہ دور تک اس کی پیٹھ کو گھورتی رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ اندر کچن میں رکھ کر باہر نکلنے لگی تھی
جب وہ اسے کچن میں داخل ہوتا نظر آیا، اس نے اگلے ہی لمحے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر وہ بنا کچھ بولے آگے بڑھتا گیا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اپنا خالی کپ رکھنے ہی لگا تھا جب ایک چائے کا بھرا ہوا کپ اسے نظر آیا۔ یہ چائے کا کپ میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا، تم نے اس کو پیا کیوں نہیں؟ وہ یوں ہی چہرہ پھیرے اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں دن میں چائے نہیں پیتی، اور نہ ہی مجھے ایسی کوئی عادت ہے، اور نہ ہی مجھے چائے کی ضرورت سے زیادہ پسند ہے۔ میں صرف صبح کے وقت چائے پیتی ہوں، اسی لیے میں واپس رکھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ جواب تو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی جواب دے دیا۔ جانے کیوں ایام کا اس طرح سے چہرہ پھیر کر کھڑے رہنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ ساتھ کے نام پر اسے اپنی زندگی کے خوبصورت دن برباد نہیں کرنے دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے فیصلے کا اتنا احترام کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں ایام کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا۔ چائے تو آپ کو پینی پڑے گی محترمہ، کیونکہ جو شخص چائے نہیں پیتا اس کے ساتھ میں یارانہ نہیں رکھتا، اور یہ بات تو مجھے زندگی نے سکھائی ہے کہ جو شخص چائے نہیں پیتا اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ چائے پینے والے وفادار ہوتے ہیں، وہ اور آپ کے ساتھ تو بہت گہرا تعلق بنانا ہے۔ اس کا لاجک اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ہیر نے حیرانگی سے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ اگر میں چائے نہیں پیوں گی تو کیا میں بے وفا ہوں گی؟ اور وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ چائے نہیں پیے گی تو کیا وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ پہلے ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ چائے پینی پڑے گی تمہیں؟ ہیر تم سے پہلی دفعہ کوئی فرمائش کی ہے، اتنا حق تو رکھتا ہوں تم پر۔ ظاہر ہے زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے تمہارا۔ وہ اس کا کپ اٹھا کر وہیں کھڑے کھڑے اس کی طرف بڑھا چکا تھا۔ ہیر نے کوشش کی تھی انکار کرنے کی، لیکن نہ جانے کیوں نہ کر پائی۔ اس نے کہا تھا چائے نہ پینے والے بے وفا ہوتے ہیں۔ وہ شاید خود کو بے وفا نہیں کہلوانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ کیا سوچتا ہے اس بات سے تو ہیر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ عادت نہیں ہے مجھے، اس نے ایام کے ہاتھ سے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ ڈال لو۔ کتنا وقت لگتا ہے عادت ڈالنے میں؟ وہ مسکرا کر کہتا کچن سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ جو واپس کپ رکھنے کا ارادہ رکھتی تھی یوں ہی کپ اٹھائے باہر نکل آئی۔ بابا دانی، ماما دانی تب سے ہمارے کمرے میں آ کر سوئیں گی۔ بابا جانی، ماما جانی کب سے ہمارے کمرے میں آ کر سوئیں گی؟ آپ تو بتایا تھا نا، تینوں ٹوین ایک ساتھ سوتے ہیں اور پرنسس بیچ میں سوتی ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ کنگ اور کوئین ایک ساتھ سوتے ہیں اور پرنسس بیچ میں سوتی ہے۔ رات کو سونے کے لیے وہ اس کے کمرے میں آئی تو اس کا سوال سن کر وہ مسکرا دیا۔ آپ کی برتھ ڈے کے بعد اس نے بس اتنا سا جواب دیا اور لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ فیڈر ہاتھ میں پکڑے اسے گھور رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ وہ اسے گھورتے پا کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ لیپی ٹوپی آپ کی گودی میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو میری جگہ ہے نا۔ یہ لیپی ٹوپی آپ کی گودی میں کیا کر رہا ہے؟ یہ تو میری جگہ ہے نا، وہ غصے سے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے فوراً اپنی ضروری فائل سیو کیے بنا لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ اپنی بیٹی کو غصے میں دیکھ کر وہ گھبرانے کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ سوری جان، کام کر رہا تھا لیکن اب صبح کروں گا، وہ بھی اسے ٹیبل پر رکھ کر۔
وہ اپنی گود میں اسے لیتے ہوئے پیار سے بولا، گندا لیپی ٹوپی، گندا لیپی ٹوپی۔ وہ اس کی گود میں لیٹتی اپنے منہ میں فیڈر ڈال چکی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتا اس پر کمبل سیٹ کرنے لگا۔ شاید وہ اپنے باپ کو کسی کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ اسے اپنے ٹویٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کہ کہیں اس کے ڈیڈی کو اس کے باپ کا پیار نہ مل جائے۔ اور ہیر کو جو وہ خود اپنے باپ کی زندگی میں شامل کرنا چاہتی تھی، وہ جانتا تھا تھوڑی مشکل تو ہونے والی ہے اس کی زندگی، لیکن شاید تھوڑی مشکلات کے ساتھ بہت ساری خوشیاں بھی اس کی زندگی میں آنے والی ہیں۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ میرا سر درد کرنے لگا ہے، شاید میں پہلے دوسرے موبائل پر ریکارڈنگ کرتی رہی ہوں دوسرے والے ناول کی، اب اس کی کرتے ہوئے نا میری آنکھوں میں درد ہونے لگا ہے، شاید مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے نیند چڑھتی جا رہی ہے۔ تو گائز ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور تھینک یو سو مچ آپ کے کامنٹس کا یار۔ سارے لوگ جنہوں کی قسط لائک کر دو۔ فیس بک کے ریڈرز نا انتہائی سست اور کنجوس ترین کنجوس ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سب کو، کہتے ہیں ہم تو یہاں یوٹیوب سے پڑھ کے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پڑھیں، ارے وہاں پر بھی لائک کر دو، کچھ نہیں ہوتا تم لوگوں کو، ایک صرف انگوٹھے کی تھوڑی سی حرکتیں دینی ہوتی ہے نا۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔